अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन बड़ी कामयाबी के साथ जोर शोर के साथ जारी था और शायकीन भी खुश थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। तमाम जो ममालिक की खिलाड़ी यहां पर शरीक थे PSL के इवेंट में, वो भी बड़े खुश थे कि बड़े अच्छे इंतजाम किए गए बज़ाहिर, लेकिन आखिरकार PSL को मुलतवी करना पड़ा और उसकी वजह बना कोरोना। ये कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को मुतासर कर रखा है, लेकिन पूरी दुनिया में क्रिकेट के मैचेस भी हो रहे हैं। हत्ता कि हिंदुस्तान का IPL इंडियन प्रीमियर लीग गुज़श्ता साल मार्च अप्रैल में होने की बजाय नवंबर में होता है और ये भी मुनक्किद किया जाता है मुत्तहदा अरब अमारात में। वहाँ बड़ी कामयाबी के साथ इस पूरे इवेंट का इनेकाद किया जाता है और उसके बाद सारे खिलाड़ी अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का हाल ये हुआ कि यहाँ 7 खिलाड़ियों में, बल्कि बताया जाता है कि 6 खिलाड़ी थे और एक ऑफिशियल थे जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक होती है और उसके बाद मजबूरन PSL को मुलतवी करना पड़ा। आज PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्दीक की इस बात की कि हम PSL को मुलतवी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस साल के आखिर तक बकिया जो मैचेस हैं उन्हें मुनक्किद करवा लिया जाए। ये 14 मैचेस अभी तक खेले गए थे, 20 मैचेस होना बाकी थे। अब 20 मैचेस का क्या मुस्तकबिल होगा, PSL के इस एडिशन का, छठे एडिशन का क्या मुस्तकबिल होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क़ब्ल अज़ वक्त होगा। ये मैचेस मुलतवी क्यों हुए, क्यों कोरोना वायरस ने सर उठाया और क्यों हम इससे निपट नहीं सके, कहां कोताही हुई, किसकी गलती है, बल्कि किसकी गलती है, ये तमाम तर वजूहात जानने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। साबिक क्रिकेटर्स से भी बात करेंगे, ऑफिशियल से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जवाद असगर साहब, जो कि कोरोना के हवाले से खासी रिसर्च भी रखते हैं और खासी उनकी मालूमात भी हैं। तो मैं डॉक्टर जवाद साहब से आगाज करूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये जो बायोसिक्योर बबल जिसकी हमने इस्तेलाह सुनी, पहले तो हमारे नाजरीन की आसानी के लिए बता दीजिएगा कि ये है क्या और क्या क्या SOPs अख्तियार करने चाहिए थे इस किस्म के इवेंट के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे जो ऑडियो लिंक है उसमें भी शायद कोई वायरस आ गया है कोरोना की किस्म का। हम कोशिश करते हैं दोबारा आपसे बात करें। शायद आपके जो स्काइप है उस पर म्यूट का बटन दब गया है, जरा दोबारा चेक कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आपको लोग जो है वो सुन सकें जिस तरह हम आपको देख भी रहे हैं। इतनी देर में मैं नाज़रीन को बताऊं कि ये अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अपनी बात को शुरू से आगाज कीजिएगा, जो आप जवाब दे रहे थे बायोसिक्योर बबल के बारे में भी और SOPs के बारे में भी। जी, पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जो ये बल की बात है, ये आपको होना चाहिए, आज मुल्कों को भी एज ए बबल पर लिया जाता है। अच्छा, अब उन बबल्स के अंदर बाज़ ममालिक जहां पे केसेस कम है, वो दूसरे ममालिक को इजाजत देते हैं लोगों को आने जाने की, और वो आपस में एक बबल की सूरत अख्तियार कर देते हैं कि अपने बाहर से लोग नहीं आएंगे, इन 2 मुल्कों के लोग आपस में आना जाना होगा। ये उसी तरह जिस तरह हम घर ये एडवाइस करते हैं कि घर के लोग एक बबल है, तो वो अपने बबल में मजीद लोगों का इजाफा ना करें। जब कोई आपके घर में अंदर आता है तो वो बेसिकली बाहर से इन्फेक्शन लेके आने का उसका चांस होता है। अब क्रिकेट के हवाले से जो ये कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम इनको टीमों की सूरत में डिवाइड रखें ताकि, और इनको एक इस तरह का सिक्योर बबल दें कि जिसमें बाहर के लोग या बाहर की इन्फेक्शन ना आ सके। तो जाहिर है कि अगर केसेस आए हैं तो वो बबल ब्रीच हुआ है, यानी कि बाहर के लोगों के साथ इंटरैक्शन टीम के कुछ लोगों का हुआ है। और जब वो किसी भी टीम के या ऑफिशियल्स का, तो वो जब हुआ है तो वो फिर अंदर मौके ऐसे होते हैं, स्पेशली प्लेयर्स के अंदर, इनके जिम्स जो होते हैं वो बड़ा हाई रिस्क होते हैं वायरस स्प्रेड के लिए। तो इस वजह से प्रोबेबली जब किसी भी एक से ब्रेक हुआ वो SOPs, तो उसकी वजह से आसान था। बाकी क्योंकि अंदर वो गार्ड नहीं था, अंदर ये प्रिकॉशंस नहीं थी, आपस के अंदर वो जो मास्क पहनते हैं, वो जो सेफ डिस्टेंस रखते हैं, वो अंदर नहीं था। लेकिन जब बाहर की आपकी सरहद कॉम्प्रोमाइज हुई तो वो इन्फेक्शन अंदर आ गई। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मीडिया मैनेजर लाहौर कलंदर समीन राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। समीन राना साहब, ये बताइएगा कि ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है इस इवेंट के मुलतवी होने और SOPs की खिलाफ वर्जी या मुतासर हुए वायरस से, क्योंकि राशिद लतीफ साहब जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका ये कहना है कि PCB भी उतना ही जिम्मेदार है जितने ये जो फ्रेंचाइजेज हैं या उनके ओनर्स हैं वो इसमें जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे आप?
دیکھیں یہ تو اب آپ جس کو مرضی ذمہ دار ٹھہرا دیں، کیونکہ نہ تو یہ پتا ہے اس وقت کہ آپ کا یہ کووڈ کیسے پھیلا، بریچ کہاں پہ ہوئی. تو یہ تو ایک کافی میرا خیال میں مفروضوں پہ مبنی بات ہے کہ فرینچائزی بھی ذمہ دار ہے. ریالٹی کیا ہے؟ اگر آپ ریالٹی دیکھیں تو ریالٹی یہ ہے کہ ٹورنامنٹ کو آرگنائز فرینچائز اونر نہیں کرتے. ٹورنامنٹ کے پروٹوکالز فرینچائز اونر نہیں ڈیسائیڈ کرتے. ٹورنامنٹ کے اندر رولز اینڈ ریگولیشن فرینچائز اونر نہیں ڈیسائیڈ کرتے. گراؤنڈ میں کون آ سکتا ہے، کون جا سکتا ہے، کس کو کتنی ایکسیس ہے، یہ فرینچائز اونر نہیں ڈیسائیڈ کرتے. پلیئرز کی موومنٹ کہاں ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی، یہ فرینچائز اونر نہیں ڈیسائیڈ کرتے. اگر وہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو بالکل ان کو رسپانسبل قرار دینا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان لوگوں کو رسپانسبلٹی دینی چاہیے جو یہ کرتے ہیں. تو ویسے بریچ خلاف ورزی ہوئی کہاں؟ دیکھیں اس وقت تو یہ ابھی میں چونکہ خود بھی ببل میں تھا اور یہ تو اب بتانا مشکل ہے. سب سے پہلے تو فواد احمد جو اسلام آباد کے پلیئر ہیں ان کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. تو ایک آبویسلی یہی سمجھ آتا ہے بظاہر کہ وہ ان کو کہیں سے وائرس لگا. اب اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں. اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے کسی ٹیم ممبرز یا کسی جاننے والے جو ببل میں تھے وہ سمپٹومیٹک تھے، ان کو سمٹمز نہیں آئے. ہو سکتا ہے وہ پازیٹیو ہو اور ان سے ان کو لگ گیا ہو. تو اس کو ڈٹرمن کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے. لیکن جب آپ بایو سیکیور ببل بناتے ہیں تو آپ کچھ چیزوں کو انشور کرتے ہیں، اور وہ انشور یہ آپ کرتے ہیں کہ جو آپ نے ببل بنایا ہے اس ببل کی سینٹی ہو، اس کے رولز ایسے ہوں جس کو بریک کرنا مشکل ہو. ببل بریک ہونا ایک بہت بڑی بات ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے جنہوں نے وہ ببل بنایا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ابھی آپ سن رہے ہیں سمیر رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اگر کسی میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہے یہ آپ تصدیق کریں گے، ظاہر آپ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو، کسی میں سمٹمز ظاہر ہو رہے ہوں اور اس کو کرونا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اور اگر کسی میں سمٹمز نہ ہو اور اس کو کرونا نہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. فواد صاحب کی انہوں نے بات کی ہے، جو کھلاڑی ہیں ان میں سمٹمز تھے. باقی کھلاڑی جن کے ٹیسٹ ہوتے رہے لیکن وہ ٹیسٹ نیگیٹو آتے رہے لیکن پھر بھی خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے، تو اس صورت میں کتنے دنوں کے بعد یا کتنے عرصے کے بعد ٹیسٹ باقاعدگی سے ہونے چاہیے؟ دیکھیے اس میں جو ببل بریچ ہونے کی بات ہے، وہ ببل اب میں نے جو اخباروں میں ہی پڑھا ہے، جس وجہ سے میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے، جو لیکن اخباروں میں پڑھا ہے کہ یہ بڑے بڑے ہوٹلز تھے جہاں پہ پلیئرز رہائش پذیر تھے. بے شک ان کو آپ نے سیکیور کر دیا، لیکن آنے جانے والے راستے، جو آپ کی لفٹیں ہوتی ہیں اور پھر بھی جمز وغیرہ، یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اب جو خطرہ ہوتا ہے یہ بریک ہونے کا یا کسی کو لگنے کا، وہ اس وقت ہوتا ہے جب انڈور ہوں آپ. اور انڈور میں کون سی جگہ ہے؟ ریسٹورانٹس ہوتے ہیں آپ کے جہاں پہ زیادہ انفیکشن کا خطرہ ہے، آپ کا جو جمز ہیں ان کے اندر زیادہ خطرہ ہے، اور کمروں کے اندر انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے. جتنا بڑا ہوٹل ہوگا اس کے اندر وینٹیلیشن جو ہے وہ اوپن وینٹیلیشن نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ ان کی کھڑکیاں کمروں کی نہیں کھلی رکھ سکتے. تو پرابلم اس کے اندر یہ ہے، کسی کو الزام لگائے بغیر، کہ ہو سکتا ہے کسی کو علم بھی نہ ہو، اور وہ جو یہ سمجھ رہی تھی فرینچائزز یا کرکٹ بورڈ کہ ہمارا یہ سیکیورڈ ببل ہے، وہ may not be اتنا سیکیور ہو. تو مجھے علم نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹیکنیکل ٹیمز کے کن لوگوں نے اس کو انشور کیا ہوا تھا کہ اس کو وہ واقعی ہی ببل سیکیور ہے کہ نہیں ہے. باقی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں سگنیفیکنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 30% سے اور بعض دفعہ 50% تک جن کے اندر کوئی سمٹمز نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ایون ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بے شک آپ اپنے ببل کے اندر ہیں، یا تو آپ کا ببل کے اندر کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، اور آپ کی جو فزیکل سپیس ہے اس کے اندر بھی کوئی دوسرا نہیں آتا، لیکن اگر آپ کا کلینر بھی آپ کی سپیس کے اندر آ رہا ہے تو آپ کا ببل بریک ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ میرے خیال سے تھوڑی سی مسکنسیپشن تھی کہ جی ہمارے ببلز بہت سیکیور ہیں اور وہ بریک نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. اچھا سمیر رانا صاحب، میں پڑھ رہا تھا کہ جو آپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف رانا صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل سے قبل ہم نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور جو پی سی بی نے پروٹوکالز بنائے ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. جب یہ تحفظات کا اظہار اگر کیا گیا تھا تو اس پر کوئی یقین دہانی کروائی گئی، اور ان چیزوں پر جو آپ نے جن کی نشاندہی کی ان پر عمل درآمد ہوا تھا؟ بات یہ ہے کہ بالکل ہم نے تحفظات اس لیے اظہار کیا تھا کہ پوری دنیا میں یہ کووڈ کی بیماری تھی اور پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی تھی، اور ہم بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ہم نے بالکل اظہار کیا تھا، لیکن ہمیں یہ اشور کیا گیا تھا کہ بایو سیکیور ببل ہمارا ٹھیک ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر آپ
بایو سیکیور ببل کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ بایو سیکیور ببل نہیں بنا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کے ہمسایہ ملک نے ابھی IPL کروائی تھی UAE کے اندر, جو کہ 45+ ڈے کا ایونٹ تھا, اس میں بھی ببل کریٹ ہوا تھا. اس میں تو 6 ٹیمیں نہیں تھی, اس میں 8 ٹیمیں تھی. اس کے ساتھ ہی ابھی T10 کا ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے ابو دھابی میں, وہ اس میں کلندرز کی بھی ٹیم کھیلتی ہے اور میں اس کا حصہ تھا اس ٹورنامنٹ کا. وہاں پہ بھی بایو سیکیور ببل بنا تھا اور وہ بھی بریک کبھی نہیں ہوا, نہ IPL کا ہوا, نہ انگلینڈ اور پاکستان کی سیریز کا ہوا, نہ انگلینڈ نیوزی لینڈ کی سیریز کا ہوا, نہ پاکستان ساؤتھ افریقہ سیریز کا ہوا. تو یہ ببل کا بریک ہونا ایک بہت بڑا میرا خیال میں جو ایرر ہے, وہ یہ خود ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ببل سیکیور نہ کر سکیں. آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ایگزامپلس بھی ہیں. سر, جو آپ نے جس ایونٹ کا حوالہ دیا جس میں لاہور قلندرز کی ٹیم بھی موجود تھی اور آپ بھی وہاں پر تھے, اگر میں آپ سے کہوں کہ کمپیریزن کریں, موازنہ کریں ان انتظامات کا, ان SOPs کا جو وہاں پر اختیار کیے گئے تھے اور جو یہاں پاکستان میں PCB کی جانب سے اس ایونٹ کے لیے اختیار کیے گئے, تو کیسے آپ اس کا کمپیریزن کریں گے؟ دیکھیں, ان دونوں کا تو بالکل بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پہ سیریسنیس اباؤٹ کووڈ واز اے لاٹ مور دین واٹ آئی سو سیریسنیس ان پاکستان. ابو دھابی کی گورنمنٹ جو تھی اس نے میک شیور کیا تھا کہ کوئی ایک ایسا بھی وہ لوپ ہول نہ چھوڑے جس کے اندر وہ کسی کو ایسا ببل بریک ہونے کا موقع مل سکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے وہاں پہ جو پلیئرز تھے اور مینجمنٹ تھی, ان کے گلے میں انہوں نے وہ ایک لاکٹ کی صورت میں ٹریکنگ ڈیوائسز رکھی ہوئی تھی. تو جب آپ ببل کا حصہ بنتے تھے, آپ جہاں جہاں جاتے تھے آپ ٹریک ہو رہے ہوتے تھے, جس سے وہ مانیٹر کرتے تھے کہ کہیں آپ کسی ایسی جگہ پہ تو نہیں چلے گئے جو کہ ببل کا حصہ نہیں ہے, یا کوئی ایسا بندہ آپ سے تو نہیں مل گیا جس میں ببل کا حصہ نہیں ہے. پھر ان کو جن روم میں رکھا گیا تھا, وہ روم جو تھے ان کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ روم سے باہر جائے. روم سے باہر جانے کے ٹائمنگ سے, وہ ٹائمنگ سامنے بیچ ہوتا تھا, صرف 2 گھنٹے کے لیے جا سکتے تھے. اندر ببل کے ایک فلور کے اوپر لڑکے بغیر ماسک کے ایک دوسرے سے ملتے تھے, جو کہ ہر جگہ پہ دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن کھانا کھانا فار ایگزامپل وہ بھی آپ کو آپ کے رومز میں دیا جاتا تھا. یہاں پہ ہمارے یہاں ابھی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, جس دن فواد کا پازیٹیو آیا ہے, ہمارا جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ اگلے دن ہم بریک فاسٹ بوفے میں تھے سارے لوگ. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بفے میں جب آپ ساری ٹیمیں 8 کی 8 یا 6 کی 6 ٹیمیں اکٹھے بفے کر رہی ہیں اور آپ کا ایک پازیٹیو آ چکا ہے, بھلے آپ نے اس کو آئسولیٹ کر دیا, بٹ اس نے کس کس کو افیکٹ کیا یہ کسی کو پتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کی میرا خیال میں تھوڑی سی ہماری لیک آف نالج بھی تھا. سر, لیک آف نالج تھا یا وہ جو سیریسنس جس کی آپ بات کر رہے تھے, یہ اس سیریسنس کی کمی تھی PCB کی جانب سے؟ آئی تھنک سیریسنیس کی کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ مجھے نہیں کسی صورت میں لگا کہ ابو دھابی کے جو پروٹوکول تھے اور جو پاکستان کے پروٹوکول تھے وہ کسی بھی طرح کمپیریبل ہے. ابو دھابی واز فار سیریس ان میکنگ شیور کہ کسی بھی انسان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا کیجول ایٹیچیوڈ ہے اور وہ ایٹیچیوڈ نے ہرٹ کیا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اچھا, یہ کیجول ایٹیچیوڈ صرف PCB یا ان کے آفیشلز کی جانب سے تھا, یا کھلاڑی خود بھی جو مختلف ممالک سے بھی شریک تھے ان میں بھی یہ کیجول ایٹیٹیوڈ پایا جاتا تھا؟ دیکھیں, جو ممالک کے کھلاڑی ہیں وہ سب سے زیادہ ورڈ ہوتے ہیں اپنی صحت کے بارے میں. جو انسان ببل کے اندر ہوتا ہے نا, میں خود بھی تھا, تو سب سے زیادہ مجھے فکر یہ تھی کہ کہیں مجھے کووڈ نہ لگ جائے, کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ اگر ہمیں کووڈ لگ گیا تو ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو ایک انسان کو اور جہاں زندگی کا تھریٹ ہو, اس سے زیادہ سیریسنیس کیا ہو سکتی ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پلیئرز نے سیریس نہیں لیا, بڑی زیادتی والی بات ہے, کیونکہ جو لوگ باہر بیٹھے تھے وہ تو یہ کامنٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو اندر بیٹھے تھے کوئی اپنی زندگی سے خود نہیں کھیلتا. صحیح ہے. اچھا, مجھے جوائن کیا ہے ٹیسٹ کرکٹر حسن رضا صاحب نے بھی, ان سے بات کر لیتے ہیں. حسن رضا صاحب, مالی نقصان اپنی جگہ پر, اخلاقی اور شہرت کا نقصان بہت بڑا ہے جو کہ پاکستان کے لیے ہوا, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ناکامی کے بعد جو ہم نے یہ ایونٹ کرنا پڑا, 20 میچز جو ہیں وہ پتہ نہیں کب ہوں بھی یا نہ ہوں, پوری دنیا میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیا امیج جائے گا, پاکستان کا کیا امیج جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو امیج بہت اچھا تھا پاکستان سپر لیگ کا. جب سیزن 5 ہوا تو کور جو ہے 1.5 سال سے مسلسل چل رہا تھا. اس کے بعد بھی پھر پلے آف کے میچز جو ہیں وہ کرائے, کچھ روک دیے گئے تھے. سب سے پہلے جو نظر ہوئے الیکس ہیلز ہوئے جب اسلام آباد کی طرف سے وہ کھیل رہے تھے, کراچی کنگز سے سارے کھیل رہے تھے. اس کے بعد پھر وہ شکل شباز ہوئے, اس کی وجہ سے انگلینڈ کے پلیئر تھے, پھر وائنڈ اپ کیا گیا یہ ٹورنامنٹ. اور پھر دوبارہ سیکورٹی ریزن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں, ایسوپیز بنائی گئیں, اور وسیم خان جو ہے PCB کے انہوں نے کافی محنت کری, اور جتنے بڑے برانڈ تھے, جتنے بڑے فرینچائز کے آنرز تھے, ان کو سب کو
دوبارہ جو ہے وہ راغب کیا کہ پی ایس ایل سیزن جو ہے پاکستان میں ہو. اور تھرو آؤٹ چل رہے تھے میچز کافی, ایک ہی وینیو پہ یہ میچز ہو رہے تھے, جبکہ لاسٹ ٹائم 4 وینیو پہ میچز ہوئے تھے, اس کے باوجود پلے آف کے میچز بھی کروائے گئے. مگر کچھ فرنچائزوں کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اور جب بھی آپ ببل میں ہوتے ہیں تو میرے خیال میں جب نیوزی لینڈ بھی گئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر بھی خلاف ورزی کچھ پلیئروں نے کی تھی, اور جس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا. مگر یہاں پر یہ چیز ایسی ہوئی کہ جس میں پلیئرز بھی جو ہیں مل رہے ہیں, مینٹور بھی وہاں پر آ رہے ہیں. اور اچھا قطع کلامی ہوگی, میں آپ کو روکوں گا. حسن صاحب جو آپ حوالہ دے رہے ہیں, پشاور زلمی کے جو مالک ہیں جاوید آفریدی صاحب, انہوں نے ملاقات کی تھی ڈیرن سیمی اور وہاب سے, تو اس وقت تنقید ان پر ہوئی تھی, بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی تھی. کیا آپ اس واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ جی, اس واقعے کا بھی اگر حوالہ میں دے رہا ہوں تو اس میں دیگر اور بھی فرنچائز ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ 2-3 اور فرنچائزوں کے آنرز بھی تھے, لوگ بھی تھے. جیسے اگر میں کراچی کنگز کی مثال دوں گا تو بہت سارے آنرز اور لوگ ہیں, سارے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ اگر پلیئروں کے ہو رہے ہیں تو یقیناً پلیئروں کے تو ہو رہے ہیں, مگر ان کے بھی ہونے چاہیے جو سیکورٹی کے حوالے سے وہاں پر موجود ہیں. 250 لوگ تھے جو لے کے آ رہے ہیں, جو جا رہے ہیں, جو کھانے سرو کر رہے ہیں وہاں پر, اور بہت ساری چیزیں تھیں جس کے مینٹور کے لوگ بھی تھے, وہ بھی شامل تھے. ان کی بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے باقاعدگی سے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ٹیسٹ یہ جیسے کہ حسن صاحب نے بھی کہا کہ ان کے بھی ہونے چاہیے تھے, جو کھانا لے کر آ رہے ہیں, جو سیکیورٹی پر مامور لوگ ہیں, یعنی صرف آفیشلز اور جو کھلاڑی ہیں انہی کے نہیں, باقی سب لوگوں کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے. دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ابھی جو سمیر رانا صاحب نے بتایا کہ جب فواد کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا اس سے اگلے دن بفے تھا اور وہاں سب مل کر کھانا کھا رہے تھے, کیا وہاں پر یہ احتیاط نہیں برتنی چاہیے تھی کہ اگر کسی ایک ساتھی کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے تو ہم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور مزید احتیاط کریں؟ اچھا, میں نے تو پہلے آپ سے یہی عرض کیا ہے کہ جو جگہیں خطرناک ہیں اس کے وائرس کے پھیلنے کی, ان میں سے ایک جو جگہ ہے وہ جہاں پہ مل کے کھانا کھائیں آپ پہ, اجتماعی کھانا. اور یہ جو بفے جو رانا صاحب نے جو ذکر بھی کیا ہے, اور رانا صاحب کی بات یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کوئی اتنی بھی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ ببل سیکیور نہ کر سکیں, اپنا بایو ببل سیکیور نہ کر سکیں. اور اس کے لیے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر شخص کا ٹیسٹ کروا دیں جو بھی ادھر آئے. ہمیں وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی چاہیے جہاں پہ انفیکشن سپریڈ نہ ہو سکے ایزیلی. مثلا یہ جو اگر ناشتہ تھا صبح کا, اگر یہی ناشتہ باہر اوپن میں رکھ دیتے, اوپن گراؤنڈز کے اندر رکھ دیتے, تو اس کا خطرہ ایک دوسرے کا لگنے کا چانس کافی کم ہو جاتا. وہاں پہ اگر آپ فاصلہ بٹوین پلیئرز رکھ دیتے تب بھی اس کا کم ہو جاتا. جو آپ کے ہال ویز ہیں ایسا ہوٹل آپ کا انتخاب کرتے جہاں پہ آپ کھڑکیاں دروازے کھول سکتے ہیں, تو آپ انفیکشن کی ٹرانسمیشن 18 گنا 10 گنا سے لے کے 18 گنا تک کم کر سکتے ہیں. میں پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا, میں گناہ کی بات کر رہا ہوں کہ 18 گنا زیادہ. تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیے جا سکتے تھے. جس گاڑی میں یہ لوگ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں کھلاڑی, اگر ان کی کھڑکیاں کھلی ہونی چاہیے. اور کل تو سی ڈی سی نے, میں تو اس بات پہ کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, کل امریکہ میں سی ڈی سی نے بھی یہ کہہ دیا کہ جب بھی آپ ٹرانسپورٹ کریں لوگوں کو تو کوشش کریں, اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہے, کہ اس کی کھڑکیاں کھلی رہ سکیں میکسیمم طریقے سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے اندر رکھتے ہوئے ہم اپنے کھلاڑیوں کو سیکیور کر سکتے تھے میرے حساب سے. اور وہ باقی جو ہے, آپ ایسے ہوٹلوں کا انتخاب کرتے جہاں کم لوگ آ رہے ہوتے, جو تاکہ آپ کو مینج کرنا آسان ہوتا. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ایزیلی ہو سکتی تھی. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ ابو دھابی نے بڑا اس کو اسٹرکٹلی لیا, تو بات یہ ہے کہ ایس او پیز آپ جتنے مرضی بنا لیں, اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ یہی حال ہوگا جو ہمارا ہوگا. صحیح ہے. سمیر رانا صاحب, جس گاڑی میں سفر کیا جاتا تھا کیا اس کی کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی یا نہیں؟ اور دوسرا, جن ہوٹل میں جہاں پہ قیام پذیر تھیں تمام کھلاڑی, وہاں پر کیا وینٹیلیشن کا مناسب انتظام تھا؟ جس گاڑی میں ہم سفر کرتے تھے جی, وہ تو ایک بلٹ پروف بات تھی. صحیح, پھر تو ظاہر ہے کھڑکیاں نہیں کھلی ہو سکتی, چیز نہیں کھل رہی تھی. اور دوسرا جو ہوٹل تھا, وہ ہوٹل جو ہے اس میں کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی, کھڑکیاں اس کی سیل ہوئی ہوئی تھی بیکاز آف واٹ ایور ریزن, مجھے نہیں پتا وہ. بلکہ لاہور قلندر نے اپنے فلور کے اوپر, یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا میں بھی اس کے بارے میں پڑھتا رہا ہوں, اوپن ایریا میں کم اسپریڈ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہم چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں نا, وہ ایک ہمارا مسئلہ ہے. ہم اس سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم بلیم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی فرینچائزی اونر نے یہ کیا یا پی سی بی نے یہ کیا. ہوٹل سلیکٹ کرنا فرینچائز اونر کا کام نہیں ہوتا. ٹورنامنٹ میں جو آپ کا
اسٹیڈیم ہے اس کے اندر اگر کوئی اونر اپنے گیسٹ کو لے کے بیٹھا تھا، یہ فرینچائزی کا اونر نہیں ڈیسائیڈ کرتا. میرا خیال میں لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہے، یہ پی سی بی ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھیلا ہے تو غلطی پھر نہیں کی ہے نا جنہوں نے اجازت. اچھا، تو جس طرح پی سی بی نے چشم پوشی اختیار کی، جاوید آفریدی صاحب آئے، ملے، اور اس کے بعد وہ جو 3 دن کا کوارنٹائن ہوتا ہے اصولاً جو ایک ضابطہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ملتا ہے تو 3 دن کوارنٹائن کرے، وہ اس سے بالا تر ان کو قرار دے دیا گیا. تو یہاں پی سی بی کی کوتاہی تھی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ جو بھی پروسیس تھا یا جو بھی ایونٹ ہوا، آپ نے کوئی بھی پروسیس سیٹ کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہے نا. آپ نے سمجھا ہے کہ یہ ببل کے لیے ضروری ہے. پہلے یا تو آپ وہ پروسیس سیٹ نہ کریں، اگر آپ وہ پروسیس سیٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر اس پہ کمپرومائز مت کریں. اب یہ جو سیریسنیس کی میں بات کرتا ہوں یا میں نے جو بات کی ہے، آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل اگر سمین رانا نے ببل بریک کیا ہے تو اس کا ایک رول ہے نا کہ وہ بریک کریں گے تو وہ یہ کام کریں گے. اور یہ رول کس نے بنایا؟ سمین رانا نے نہیں بنایا، فرینچائز اونر نے نہیں بنایا، پی سی بی نے بنایا. اگر ان کا اپنا ہی رول جو تھا یہ کہتا تھا کہ میں 3 دن یا 5 دن یا 10 دن یا میں آ ہی نہیں سکتا ببل میں، تو پھر میرے رول کو خود ہی انفورس کرنا میری ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر جو بھی ریزن ہوئی اس میں وہ ان کو بہتر سمجھا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بٹ ایز این آؤٹ سائڈر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی یہ ببل بریچ ہوا، یہ لوگ ہیں جو ببل میں اب نہیں ہیں، ان کو 3 دن کا کوارنٹائن مسٹ ہے. اور اس کے بعد دا نیکسٹ تھنگ وی سو واز کہ وہ 2 دن بعد یا 1 دن بعد ہی وہ میچ کے لیے آ گئے. اب آپ کی سیریسنیس یہاں سے پتہ لگ جاتی ہے. صحیح ہے. حسن رضا صاحب، جیسے کہ میں بار بار اس واقعے کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس پر بڑی تنقید پہلے بھی ہوئی تھی، اب بھی ہو رہی ہے. جاوید آفریدی صاحب، وہاب ریاض صاحب اور ڈیرن سیمی صاحب، تو اس کے بعد جو 3 دن کا پروٹوکول کے مطابق کوارنٹائن کرنا تھا وہ نہیں کروایا گیا. یہاں پی سی بی سے چوک ہوئی ہے. اگرچہ بعد میں یہ کہا گیا کہ ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں، لیکن ٹیسٹ ضروری نہیں ہے کہ فوراً کروائے جائیں تو اس وقت کورونا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، وہ تھوڑے دنوں بعد بھی ظاہر ہو سکتا ہے. تو یہاں پی سی بی کی غلطی ہے. واپسلی ظاہر بات ہے، جب ریسیپیز بنائی گئی ہیں تو رولز کے مطابق سب کو فالو کرنا چاہیے. اور جس طرح سے اگر ڈومیسٹک کی بات کریں ہم، تو 1 سال میں ڈومیسٹک بھی ہوئی ہے، ابھی 6 ریجنز کے میچز ہو رہے تھے تو اس میں بھی سینٹینس ہوئے تھے، کچھ ٹیسٹ بھی ہوئے تھے، ایسپریز ہوئی تھی جس کی خلاف ورزی پلیئروں نے بھی کی تھی، ڈومیسٹک میں بھی کی تھی. تو اس کو کافی چھپایا بھی گیا. وسیم خان جو ہیں انہوں نے بھی ڈیسیژن لی تھے کچھ پلیئروں کے بارے میں، جس کی وجہ سے ان کو ٹیم سے بھی آؤٹ کیا گیا تھا اور پھر ان کو کوارنٹین میں بھی رکھا گیا تھا. مگر ایز اے پروفیشنل پاکستان کی، ہم پاکستان میں بیسیکلی لائٹلی چیزیں لیتے ہیں. اگر آپ یورپ میں دیکھیں یا باہر دیگر ممالک میں دیکھیں تو ان چیزوں کو بڑی تیزی سے جو ہے فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. بہرحال غلطی جو ہے وہ پوری فرینچائز کی تو نہیں کہوں گا، مگر غلطی لوگوں سے ہی ہوتی ہے، ہر بات ہے. مگر اتنا بڑا ایونٹ تھا اور اتنی بڑی پروڈکٹ جو ہے پی ایس ایل چل رہی تھی پوری دنیا میں، فالو کی جا رہی تھی، تو یہ بہت ہی نیگیٹو پوائنٹ جائے گا، کیونکہ یہ مینجمنٹ بھی ہے اس میں اور پی سی بی بھی ہے جو پراپر بڑی کوشش کر رہا تھا اور جنہوں نے ایسپیز بنائی تھی اس کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں خراب ہوئی ہیں. اس پہ کافی نقصان جائے گا آگے فرینچائزوں کو بھی اور جو پی سی بی ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا پروڈکٹ چل رہا تھا، دنیا کے پلیئرز یہاں پر آ رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور پاکستان میں تو کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی کرکٹ آ رہی ہے اتنی اچھی ہو اور یہ پلیئرز آئے. ساؤتھ افریقن ٹیم آئی تھی، ٹیسٹ میچز کھیل کے گئی کراچی میں اور پنڈی میں. صحیح. حسن صاحب، کچھ کھلاڑی جو اگر سمٹمز ان پر ظاہر ہوں بھی تو وہ جان بوجھ کر بتاتے نہیں ہیں، کیا اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ اتنی مشکل سے، اتنی کوششوں کے بعد، اتنی محنت کے بعد موقع ملتا ہے کھیلنے کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ، تو اس کے بعد وہ شاید ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ایک مرتبہ آؤٹ ہو گئے تو شاید دوبارہ واپس نہ آ پائیں؟ کیا یہ خوف ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ obviously تلوار جو ہے ہمیشہ کھلاڑی پہ لٹک ہوئی ہوتی ہے. اگر جتنے بھی پاس میں آپ دیکھے جائیں تو مینجمنٹ تو ایک ایسی چیز بناتی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتی ہے اور عمل کرواتی بھی ہے، مگر ہمیشہ کوئی بھی چیز ہوگی تو پلیئر پہ ہی آتی ہے. تو پلیئر اسی وجہ سے جو ہے استعداد ہوتا ہے بھی ہے بہت زیادہ، کیونکہ بہت دیر بعد وہ واپس ٹیم سے بھی آتا ہے اور اس کا پورا لائف کیریئر کرکٹ پہ لگا ہوتا ہے. تو آج کل بیک ٹو بیک پلیئرز بھی، ینگ پلیئر آ رہے ہیں، امیزنگ پلیئرز آ رہے ہیں، اور سینئرٹی اور جونیئرٹی اب ختم ہو گئی ہے. جو پرفارم کرتا ہے گراؤنڈ میں وہی کھیلتا ہے، جس کی وجہ سے پلیئر جو ہیں چیزیں چھپاتے بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی نقصان آ سکتے ہیں. تو یہ تو اعتماد پھر پی سی بی کو دینا چاہیے کھلاڑیوں کو کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی سمٹمز ہیں تو بتائیں، ہم بعد میں بھی آپ کو موقع دیں گے. یہ اعتماد تو پھر پی سی بی کو دینا چاہیے نا کھلاڑیوں کو، نئے ہوں یا پرانے ہوں. بالکل دینا چاہیے، مگر فالو رولز جو ہیں وہ پلیئر نہیں کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے ٹیم کے ساتھ، وہ خود ٹریول نہیں کر رہا ہوتا، اس کے ساتھ اور بھی پلیئرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور جو مینجمنٹ اسٹاف ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. چیزوں کو جب پروفیشنلی اگر آپ لیتے ہیں تو اس کو فالو پلیئر کا بھی کام ہوتا ہے، اس کو پازیٹیولی چیزیں سوچیں اور آگے فیوچر سب کے لیے اچھا برائٹ کریں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر جواد صاحب، سر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب جو 7 کے لوگ ہیں جس میں 6 کھلاڑی اور 1 آفیشل ہیں، ان میں کرونا وائرس جو ہے وہ پازیٹیو بھی آ گیا ہے. اب پی سی بی کو کیا کرنا چاہیے اس بات کو ممکن بنانے کے لیے بھی کہ مزید لوگوں میں کرونا نہ پھیلے، اور اس بات کو بھی یقینی بنانے کے لیے کہ جو لوگ اس وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں وہ بالکل جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں، ان کا پورا خیال رکھا جائے، جو بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں انہیں ہم خیر و عافیت جس طرح وہ آئے تھے اسی حالت میں واپس بھیجیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے لیے تو بڑا جو ہے، ایک تو نوجوان لوگوں میں اس کے کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں اور یہ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر اگر تو پی سی بی نے لرن کرنا ہے کہ میرا کہاں سے بریچ ہوا اور اس چیز کو میں ٹھیک کروں اگلی دفعہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے اس واقعے کو. آپ کو جینیٹک انالیسس کے ساتھ بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ کس شخص سے کس شخص کو یہ انفیکشن پاس آن ہوئی ہے. وہ سارا پاسبل چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہوتی ہیں. تو اس طرح ان کو اپنے اس موقع کو یوز کرنا چاہیے اپنے احتیاطوں کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ جب دوبارہ میچ کریں اسی سال میں، جب ابھی اگر خدا نخواستہ ابھی کرونا چل رہا ہے، تو کس طرح اپنے کھلاڑیوں اور اپنے آفیشلز کو اس سے بچائیں. اور جس طرح بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی پروڈکٹ تھی اور اس کا ایک دم ختم ہو جانا فائنینشیل نقصان کے علاوہ پاکستان کی وقار کے لیے بھی منافی ہے. تو اس موقع کو ضائع نہ کیجیے، اس موقع کو یہ اس طرح لیجئے کہ میں نے اس سے پتہ کرنا ہے کہ اس کو میں اپنے جو انتظامات تھے اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. اور دیکھیے پاکستان کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر آپ پراپرلی اس کو اگر آپ بناتے اپنے پروٹوکولز، تو آپ اپنے ببل کو سیکیور کر سکتے تھے. یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. کوئی اتنا زیادہ پیسہ بھی نہیں لگتا، صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لوگوں کو ایمفسس ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہم نے کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، اور جو انوائرمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ انتظامیہ نے مہیا کرنی ہوتی ہے. صحیح ہے. سمیر رانا صاحب، لاہور قلندرز خود کیا اقدامات کر رہا ہے اب، اور دوسرا پی سی بی نے آپ کو کیا یقین دلایا ہے کہ کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے تمام کھلاڑی جو متاثر ہوئے ہیں ان کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بھی اور بقیہ لوگوں کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے؟ کیا پی سی بی نے یقین دہانی کروائی ہے؟ دیکھیں لاہور قلندرز کی جہاں تک بات ہے تو جو ایس او پیز جو پروٹوکالز ہمیں کہے گئے تھے ٹو دا ڈاٹ لاہور قلندر نے فالو کیے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی لیپس نہیں تھا. جو میرے پلیئر جن کا انفارچونیٹلی پازیٹیو آیا ہے وہ بھی اس وجہ سے آیا ہے کہ جو کوئٹہ کے پلیئر ہے ٹام بینٹن، وہ ان کے ساتھ ملے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کیری کیا. اچھا. تو ہمیں کافی کانفیڈنس تھا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی صحیح. بات ابھی کر رہے تھے آپ پلیئرز کی کہ وہ پلیئرز ہائڈ کرتے ہیں. جا دیکھیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پلیئرز انجری ضرور ہائڈ کرتے ہیں، لیکن کووڈ ٹیسٹ کے بارے میں سارے پلیئر بہت سیریس ہوتے ہیں، اور یہ اس طریقے کو چیز کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ پلیئرز خود بتا دیں جا کے، یا آپ چانس پہ چیزوں کو چھوڑ دیں. پوری دنیا کے اندر جب آپ اس طرح کا ایونٹ ابھی کروا رہے ہیں تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہر 4 روز بعد سارے پلیئرز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں صرف پہلے 13 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو ٹیسٹ ہوئے، اس کے بعد 28 تاریخ تک یا 27 تاریخ تک کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا. اچھا. ہم نے 10-12 دن کوئی ٹیسٹ نہیں کیا. اب یہ پروسیس جو ہے یہ فرینچائز اونر نے نہیں بنایا. بالکل صحیح. 10 سے 12 دن تک کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا. حسن رضا صاحب، پھر اس کے بعد جب فواد احمد کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا وہ بھی سمٹم کی وجہ سے. اچھا. جب سمٹم نظر آئے تو ٹیسٹ کروایا، پھر سب کے ٹیسٹ ہوئے اور پھر یہ کیسز سامنے آنا شروع ہوئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو 8-10 دن کا گیپ تھا، جو دنیا کا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، جس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے، جس کے لیے آپ کو کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ اکوپمنٹ نہیں چاہیے، جس کے لیے آپ کو کوئی میرا مطلب ہے فرینچائز اونر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف آپ کو پلاننگ چاہیے اور تھوڑی سیریسنیس چاہیے. ایگزیکٹلی. حسن صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحب 10 سے 12 دن تک ٹیسٹ نہیں ہوا اور کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں کی گئی. ایس او پیز کیا کہتے ہیں اگر خاص طور پہ ایسا ایونٹ ہو رہا ہو، کتنے دنوں کے بعد رینڈملی جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے اور کروانا چاہیے تھا؟ دیکھیے یہ ایس او پیز ہر ملک اپنے وسائل اور اپنی ضروریات کے مطابق بناتا ہے. ایشو یہ ہے، ٹھیک ہے ہر چوتھے دن اگر سٹینڈرڈ گلوبل پریکٹس ہے تو اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس سے بچ سکتے تھے کہ اگر ہم ببل سیکیور کر لیتے، اور اس کے ساتھ چلیے 4 دن کی بجائے 5ویں دن ٹیسٹ کر لیتے یا 6 دن ٹیسٹ کر لیتے. لیکن جب آپ کا ببل ہی سیکیور نہ ہو تو پھر تو یہ بھی خطرہ ہے کہ ان 4 دنوں کے اندر جب ایک ٹیسٹ
ٹیسٹ سے دوسرے ٹیسٹ کا وقفہ ہے, آلریڈی ایک کوئی اسپریڈ ہو جائے آپ کے اس ببل سکیور کے, یاد رکھیے کہ اس کے اندر جو مریض موسٹ انفیکشس ہوتا ہے وہ علامات آنے سے ایک دن پہلے ہوتا ہے, اور جب اس کی علامات آ جاتی ہیں تو اس کی بیسیکلی انفیکشنس کم ہو رہی ہوتی ہے. تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا علامات کے اوپر بیس اگر آپ کا اسکریننگ سسٹم ہے تو بڑا خطرناک ہے. آپ کو اپنے ببل کی سیکیورٹی کو مینٹین کرنا پڑے گا, آپ کو انوائرمنٹ ایسی دینی پڑے گی جہاں پہ اسپریڈ ہونے کا اس کا کم سے کم خطرہ ہو. یاد رکھیے صرف 4-5 جگہیں ہیں جہاں پہ 80% اسپریڈ ہوتا ہے کرونا وائرس کا. گراؤنڈ میں نہیں ہوگا, آپ کی اوپن جگہوں پہ نہیں ہوگا, کھانے والی جگہوں کے اوپر, کیفیز کے اندر, جمز کے اندر, جو بھی بند انوائرمنٹ والی جگہ ہے وہاں پہ یہ انفیکشن پھیلتی ہے. تو اگر آپ اس کو کنٹرول کر جاتے ہیں اور پھر ایک ریزنیبلی ویل سیکیور رکھتے ہیں گروپس کو, تو آپ اس سے بچ سکتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. حسن رضا صاحب ساتھ موجود ہیں آپ؟ حسن صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. سمیر رانا صاحب, سر جو ببل سیکیور کرنے کی بات بار بار کر رہے ہیں اور اسی کے بریچ ہی کی بات ہو رہی ہے, ایونٹ سے پہلے جو کھلاڑی چلے جو باہر سے آ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے, تو وہاں تو شاید اس چیز کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, سیریسنس زیادہ ہوتی ہے, لیکن جو مقامی کھلاڑی ہیں کیا تمام کو باقاعدہ اس کی ٹریننگ یا جو آگاہی ہے وہ دی گئی تھی؟ بالکل. دیکھیں, جو ہمارا رول تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ ہوٹل میں آتے ہیں, میں آپ کو اپنی لاہور قلندر کی مثال دے دیتا ہوں. لاہور کی ٹیم جب لاہور سے فلائی کر کے کراچی جا رہی تھی تو ہم نے سارے ٹیسٹ کروائے اپنے سارے پلیئرز کے. ہمارے ایک پلیئر کا ٹیسٹ جو تھا اس وقت ٹھیک نہیں آیا, ہم نے ان کو لاہور میں ہی روک دیا. اس کے بعد باقی لوگ جب پہنچے ادھر کراچی میں تو ان کا آتے ہی پی سی بی نے ٹیسٹ کیا, اور جب ان کا ٹیسٹ کیا اس کے 48 گھنٹے وہ آئسولیشن میں تھے. 48 گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا نیگیٹو آنے پہ, اور اس کے اگلے 24 گھنٹے وہ پھر آئسولیشن میں تھے. تو ان ٹوٹل 4 دن کی آئسولیشن تھی, جس میں 2 ٹیسٹ جب کے نیگیٹو آئے تو پلیئر کو الاؤ کیا کہ وہ کمرے سے باہر نکل سکے. یہ پلیئر کے ساتھ نہیں, سارے آفیشلز کے ساتھ انکلوڈنگ مائی سیلف, میں نے بھی یہی پروٹوکول فالو کیا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کر دیا اس کے بعد اس کو انشور کرنا, چانس لینے کی بجائے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا, اب سارے آگے ہیں تو ٹھیک ہی رہے گا, یہ غلط اپروچ ہے. ہمارا اسٹینڈرڈ پروسیجر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ہر 4 دن بعد ٹیسٹ کرتے. وہ 4 دن بعد ٹیسٹ کرنے کی کاسٹ بھی فرنچائزی ہی دے رہی ہیں, اور پلیئر جو ہے وہ آپ کے ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ ٹیسٹ کروا لیں, وہ ٹیسٹ کروانا ان کی رسپانسبلٹی ہے. مجھے تو آج تک کبھی کسی پلیئر نے یہ بات نہیں کہی کہ جی میں نے ٹیسٹ نہیں کروانا, بیکاز دے آر آل میچور پیپل اور دے انڈرسٹینڈ. سر اب جو آپ کی فرنچائز کی چلے میں بات کر لیتا ہوں, جو کھلاڑی دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں, آپ کی ان سے بات چیت ہوئی ہے, ان کا کیا کہنا ہے, کیا موقف ہے؟ بڑے ویسے تو مطمئن نظر آئے تھے جب کھیل رہے تھے تب بھی, ابھی بھی کیا اگر آئندہ آنے والے دنوں میں یہ میچز بعد میں ہوتے ہیں, پوسٹ پون تو کر ہی دیا گیا, تو کیا دوبارہ وہ آئیں گے اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر, میں اگر کورونا وائرس کے پیش نظر بات کروں تو؟ یہ تو اب آبویسلی فرنچائز کے جو فارن پلیئرز ہیں اس کے ساتھ ایک کافی آپ کا ریلیشن بھی ہوتا ہے, آپ ان کی لک آفٹر بھی کرتے ہیں, تو ایز اے مینیجر میری ان سب کے ساتھ ریلیشن بھی ہے. آبویسلی دے ور آل ڈس اپوائنٹڈ کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, اور بٹ ٹائم ول ٹیل کہ وہ ابھی دیکھیں ابھی جو ہمارے انفارچونیٹ پلیئر ہیں. جی سوری, ابھی غیر یقینی ہے ان کا آنا یا نہ آنا؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیں ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 کیسز آئے ہیں, آر وی شیور کہ صرف 7 ہی آئے ہیں؟ وی ڈونٹ نو, دیٹ مائٹ بی مور. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں رانا صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پوسٹ پون کرنا, ملتوی کرنا ہی واحد حل تھا یا اس کا کوئی اور بھی حل ہو سکتا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جب آپ کا ببل بریک ہو گیا تو پھر تو آپ کا کانفیڈنس ہی شیٹر ہو گیا نا. اگر آپ اس کو ملتوی نہیں کرتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ بغیر ببل کے کھیلیں گے, کیونکہ آپ نے جو بھی 2 مہینے 3 مہینے تیاری کی تھی اور پلان کیا تھا کہ ببل ایسا ہونا چاہیے, وہ تو تیاری آپ کی کام نہیں آئی. اب آپ 4 دنوں میں کیا ایسا کر لیں گے کہ جو اگلا ببل بنے گا وہ ٹھیک ہوگا؟ تو یہ تو کانفیڈنس کی بات ہے. جب آپ کے کیسز پازیٹیو آ جاتے ہیں تو آبویسلی کانفیڈنس بہت لو ہو جاتا ہے آپ کے پروسیسز کے اوپر. تو میرا خیال میں اگر ہم کنٹینیو کرتے تو شاید کیسز اور بڑھتے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پلیئر ظاہر ہے پوری طرح فٹ ہوتا ہے اور تبھی وہ کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ ان کی ٹریننگ بھی اتنی سخت ہوتی ہے, کیا وہ کم متاثر ہونے کا ان کا ہوتا ہے چانس کہ کورونا سے وہ متاثر ہوں گے؟
جی انفیکشن میں تو ان کو برابر ہی ہوتا ہے ڈفرنٹ ایج گروپس کے اندر. اچھا. لیکن جو دیکھا گیا ہے گلوبلی کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں 60 سال سے زیادہ بڑی عمر کے لوگوں میں اس میں ان کی شرح موات زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ 30 سال کے 25 سال کے ہیں تو آپ کی موت کرونا سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جس میں وہ بالکل فزیکلی فٹ ہیں, میراتھن رنر ہیں, اور لیکن جب ان کو کرونا ہوا ہے تو چند دن کے اندر ان کی موت ہو گئی. لیکن یہ اس کو اگر ہم شرح کے حساب سے دیکھیں یا ایوریج دیکھیں تو وہ جتنے آپ نوجوان ہیں جتنے فٹ ہیں اتنی شرح کمپلیکیشنز کی کم ہے, لیکن زیرو نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے کسی بھی ایج گروپ کے لیے کہ اس کی اس کرونا سے موت نہیں ہو سکتی یا کمپلیکیشن نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اور سر ایک اور بات بتا دیجئے گا, جو ابھی آپ نے کہا کہ کھلے ایریا میں یعنی اگر گراؤنڈ ہی کی بات کی جائے وہاں پر خطرہ کم ہوتا ہے, تو جو تمام کھلاڑی جب 2 ٹیمیں آئی ہیں میدان میں اتری ہیں, امپائرز میدان میں اترے ہیں ان کے ساتھ, تو کیا وہاں پر بے خطرہ کم ہوتا ہے؟ یہ میں آپ سے ضرور جانوں گا. لیکن یاسر حمید صاحب سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, ہمیں انہوں نے جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. یاسر حمید صاحب, سر وہی سوال جو میں نے شروع میں بھی کیا تھا آپ سے بھی وہی کروں گا کہ مالی نقصان تو ہوا ہی ہے, لیکن کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا امیج بھی متاثر ہو, اور دوسرا کیا یہ تمام تر جو غلطی ہے یا قصور ہے وہ صرف اور صرف سراسر پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, بات یہ کہ when you pray for rain you gotta deal with the mud too. ٹھیک ہے, جب بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیچڑ بھی ہوتا ہے. تو خیر اگر کوئی باہر جا کے اس نے کھانے کھائے جو بھی ہے, اتنی سخت صورتحال میں جب پتہ ہے کہ یار ببل ہے اور پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے, مطلب اگر ایک چیز کامیاب ہو جاتی تو ایک بہت بڑی مثال قائم ہو جاتی نا, کیونکہ کراؤڈ بھی تھا ماشاءاللہ, بہت اچھا لگ رہا تھا. ابھی پاکستان سپر لیگ پیک پہ آ گئی تھی. ٹھیک ہے, اور بیچ میں پھر یہ چیز ہو جانا بس شاید اللہ کو منظور نہیں تھا, اور جتنی ہوئی ہے اچھی لیگ ہوئی ہے, مزہ آیا ہے. اور ابھی واقعی اب لیگ جو تھی نا, ابھی اس نے زور پکڑا تھا, جس طرح کوئٹہ کی ٹیم کل جیتی ہے میچ, اور جس طرح وہ واپس آئے ہیں, تو ایک لیگ میں ابھی فلیور آیا تھا. تو بہرحال کچھ لوگوں کی غلطیوں سے جس نے بھی کی ہے وہ ان کو پتا ہوگا, وہ جانتے ہوں گے ان سائڈ کی ٹیم کس کی غلطی ہے, اس میں کس کی لاپرواہی ہے. اگر غلطی نہیں ہے تو لاپرواہی کس کی ہے. جانتے تو ہوں گے لیکن مانتے نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے. تو وہی بات ہے نا, ماننا چاہیے. اگر مانیں گے تو ان کی پھر اگر کسی کی نوکری ہے تو وہ بیچارہ کہے گا کہ یار سچ بولوں گا تو لٹکا دیں گے, ٹھیک ہے, نوکری سے نکال دیں گے. تو اس کے لیے بھی کرج چاہیے نا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ چاہیے, ایمان چاہیے. اور جس نے بھی غلطی کی ہے, اور میں ہماری دعا ہے کہ چلو یار یہ جو ہے وہی اللہ سے معافی مانگ لے, وہی اپنا کیا کہتے ہیں استغفار کر لے. لیکن اللہ سے معافی تو اپنی جگہ یاسر صاحب, بالکل اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے, لیکن جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, ایک پورا ایونٹ متاثر ہوا ہے, 20 کے 20 میچز جو رہ گئے تھے وہ اب نہیں ہو سکتے فوری طور پر, تو کوئی پراپر باقاعدہ تحقیقات نہیں ہونی چاہیے, ان افراد کا تعین نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے نا, پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کس طرح ہوا ہے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, یہ جب آپ کو ایک چیز کا بولا گیا ایس او پیز فالو کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیوں نہیں فالو کرتے قانون کو؟ ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب پوری پاکستان کی عزت سٹیک پہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں پاکستان کی عزت کے لیے وہ ساری چیزیں فالو کرتے؟ جب آپ ہوٹل 5 اسٹار ہیں, ماشاءاللہ آپ کو کھانا کمرے میں مل رہا ہے, آپ ریسٹ کرو اور اپنا میچ کے لیے جاؤ, گراؤنڈ جاؤ, تھوڑی آپ کی آؤٹنگ ہو رہی ہے گراؤنڈ میں. اب ضروری ہے کہ آپ نے جا کے ریسٹورینٹ میں باہر جا کے کھانا کھانا ہے, زیادہ ایکسٹرا انجوائے کرنا ہے. اچھا یاسر صاحب, ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ تو چلے کورونا کے اب دن چل رہے ہیں اور ایس او پیز بھی بڑے سخت ہیں, ان کی خلاف ورزی پر ہمیں نتیجہ بھی فوراً جیسے کہ ابھی سامنے آ گیا وہ آ جاتا ہے. جب آپ لوگ باہر جایا کرتے دوسرے ممالک میں کوئی ایونٹ کے لیے, کسی کرکٹ ایونٹ کے لیے, تو وہاں پر جو قواعد و ضوابط ہیں پی سی بی کے, یعنی رات کے ایک مخصوص وقت کے بعد باہر نہ نکلنا اور جن جگہوں سے منع کیا گیا وہاں نہ جانا, کیا تب بھی یہ پلیئرز جو ہیں خلاف ورزیاں تب بھی کیا کرتے تھے؟ دیکھیں یہ اب آپ یہ کوشچن تو میں کیا کہوں, جو کرنے والے ہوتے ہیں کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا.
अच्छा, और इसका मैं क्या जवाब दूं आपको। जवाब मिल गया यासिर साहब, जवाब मिल गया हमें। ठीक है, आप समझदार हैं, आपको जवाब मिल गया। लेकिन बस कहने की मकसद यही है कि हम सबको अफसोस हुआ है, ठीक है, हमारी लीग है, हमारा प्रोडक्ट है, चाहे हम इसका हिस्सा है, अभी एक्टिवली नहीं है, किसी टीम के साथ है नहीं है, लेकिन सब हमारे ही हैं, सब अपने ही हैं, ठीक है, अपनी टीमें हैं। अच्छा कंपटीशन, बड़ा हाई स्टैंडर्ड कंपटीशन है PSL का, मेरे ख्याल से दुनिया की टॉप 3 लीग में मैं समझता हूँ कि नंबर 1 पे आप कह सकते हो इसे, ठीक है, क्वालिटी और प्रोडक्ट के हिसाब से। तो कोई बात नहीं, ये भी एक इम्तिहान है, जो गलती है हुई है किसी से उसको रेक्टिफाई करके, और इंशाल्लाह दोबारा जब ये लीग हो तो प्रॉपर मजीद उससे हो, क्योंकि आप इनकी एफर्ट जो भी हैं, पाकिस्तान के सेक्रेटरी इदारे हैं और PCB है, इनकी देखें, अभी साउथ अफ्रीका की टीम भी होके गई है, ठीक है, और हमारी दुआ कि इंग्लैंड की टीम आए। लेकिन क्रिकेट होगी तो हम सबके लिए अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, हमारी नंबर 1 स्पोर्ट्स है, इसकी वजह से हमारी पहचान है दुनिया में, ठीक है, लोग हमें जहाँ पे भी जाते हैं हमें जानते हैं, आते हैं हमारे पास, ठीक है, चाहे वो क्रिकेटिंग नेशन हो या ना हो, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जहाँ पे भी जाते हैं, सऊदी अरब हो, तो ये लोग तो क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन फिर भी हमारे पास लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पाकिस्तानी हर जगह पे हैं। तो ये हमारी स्पोर्ट्स है, हमारे लिए हम सब के लिए ये अजीज है, हमें इंशाल्लाह इसकी हिफाजत सब पे हम पे फर्ज है, हम सब मिलके करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सब पर फर्ज है कि हम इस खेल की भी ना सिर्फ हिफाजत करें, बल्कि जो पाकिस्तान की नेकनामी है, पाकिस्तान का जो इमेज है, तासुर है, उसकी भी पूरी तरह से हिफाजत हम करें। समीन राना साहब, सर एक इवेंट हुआ इसी होटल में, शाहिद आफरीदी साहब की गालिबन सालगिरह थी, वहाँ सब लोग शामिल होते हैं, कोई SOPs की पाबंदी नहीं की जाती, बल्कि बाहर से खाना भी मंगवाया जाता है, यानी होटल के अंदर का खाना नहीं, बाहर से खाना मंगवाया जाता है। इस तरह के जो वाकयात हैं, इस पर भी PCB की खामोशी, चश्मपोशी, ये भी नुकसान का बायस बनी है? मेरा ख्याल में ना थोड़ा सा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ नॉलेज है लोगों के पास, उनको अंदाजा नहीं है कि बबल होता क्या है। वो अंडरस्टैंडेबल है, कोविड इसी साल आया है तो शायद इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, क्या कहीं पे नहीं कहा गया, या किसी ने कभी नहीं किया कि वो बाहर जाके होटलों में खाना खाते रहे। बबल का मतलब ये होता है कि जब हम होटल में आए हैं, हम अपने फ्लोर से नहीं निकल सकते, और यही कर रहे थे हम। और उसके अलावा जब आप बाहर निकलते हैं ना होटल से, तो आपकी सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, एजेंसीज होती है, दे डोंट अलाउ यू टू मूव आउट। होटल के सारे रेस्टोरेंट बंद थे। अच्छा, तो ये सोचना कि हम बाहर जाके लोग खाने खाते रहे, नहीं, ये इस वाकये की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज है, वहाँ जो बर्थडे पार्टी हुई थी उसमें खाना बाहर से मंगवाया गया था, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, बाहर जाकर खाना नहीं। जी देखिए, मुल्तान की टीम को ऑब्वियसली मैं मैनेज नहीं कर रहा था, जी जी, मुझे नहीं पता। लाहौर आपके इल्म में नहीं है ऐसा कोई वाकया? आपके इल्म में ऐसा कोई वाकया नहीं है ऐसा कोई वाकया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्तान वाले भी हम सब इकट्ठे होते थे, तो यही प्रॉब्लम होती थी कि हमें खाना जो है उसका अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ। तो हमें 99.9% ऑफ द टाइम यही आंसर मिलता था कि टू लिव विद इट। अच्छा, और हमने कम्प्रोमाइज किया और सारे लोगों ने वही खाने खाए। अगर मैंने भी लाहौर के अंदर की कोई पार्टी की है तो वो पार्टी उसी होटल की रिकमेंडेड कैंटीन जो PCB ने रिकमेंड की थी उसी से खाना मंगवाया, ये नहीं कि जहां से मेरा दिल किया मैंने खाना मंगवाया। अच्छा, ये जो आपने सिक्योरिटी की बात की कि जब भी खिलाड़ी बाहर निकलते बड़ी पूरी सिक्योरिटी होती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन क्रिस लेन से जो है वो एक फैन मिलता है, साथ में सेल्फी बनाता है, ये वाकया भी तो आया ना जी पेश, और आज इसका हवाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वसीम साहब ने, वहां पर भी दिया गया है, तस्वीर दिखाई गई है। हाँ, देखिए वो जो अगर लिन से कोई फैन मिला, मेरे अगेन वो मुल्तान के प्लेयर है, मेरे नहीं है इस वक्त, लेकिन आप यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम आता है, आपने होटल को कॉर्डन ऑफ करना होता है। अगर आप होटल का जो जिम है जहाँ पे हम जाते थे, और ये मैंने पॉइंट बार बार उठाया कि लिफ्ट से निकल के जिम तक जाने का ओपन एरिया है, जहाँ पे कोई कॉर्डन ऑफ नहीं है। अगर वहां पे कोई फैन जो है वो अंदर बैठा हुआ है, जहाँ आपने हर बंदे को अलाउ किया हुआ है कि उस होटल में आए, और वो आके लिन के साथ तस्वीर खींच लेता है, तो वो आई डोंट नो कि लिन के पास और क्या ऑप्शन है, वो फैन से दूर भागना शुरू कर दें या क्या करें वो। क्योंकि ना तो आपका वहाँ पे स्कॉट है, ना आपने कॉर्डन ऑफ किया है, ना आपने वहाँ पे उसको कंट्रोल किया है, और आप लिन से एक्सपेक्ट करें कि वो कोई ऐसी चीज कर दें जिससे वो बच जाएं, तो ये तो वैसे काफी अजीब सी बात है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे बच सकते थे उससे।
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جواد صاحب، سر یہ ابھی جس طرح لفٹ میں سوار ہو کر نیچے آنا، لفٹ کے بٹنز ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ ہر کوئی ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، اگر کھلاڑی خود ہے تو ظاہر ہے اس نے بٹن پریس کرنا ہے جس فلور پر اس نے جانا ہے، پھر وہ جم میں جاتا ہے، جم کا اکوپمنٹ صرف کھلاڑی نہیں اور بھی جو ممبرز ہیں جم کے وہ استعمال کر رہے ہیں، یا اگر ٹھہرا ہوا ہے ہوٹل کے اندر تو وہ استعمال کر رہا ہے، تو یہ ولنریبل ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اور جو لفٹ کے اندر ایکچولی کیونکہ اس کے اندر وینٹیلیشن بڑی کم ہوتی ہے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے وہاں پہ کس نے سفر کیا ہے اور اس کو کرونا تھا، اس نے کھلایا ہوا ہے، جب آپ دوبارہ اندر جاتے ہیں تو آپ اسی میں سے، اگر آپ نے ماسک وغیرہ نہیں پہنا ہوا تو آپ اس سے سانس لے رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ایس او پیز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول غلطیوں کا امکان کم ہو سکے. ہم لیبارٹریز کے اندر اسی وجہ سے ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ایس او پیز جسے ہم کہتے ہیں، کہ جو انسانی غلطیاں ہیں وہ ایک نہ ہو یا کم سے کم ہو. تو اگر جو میرے خیال سے ذمہ داری ہوتی ہے وہ انتظامیہ کی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، کہ وہ ایک ایسی انوائرمنٹ دے جس میں ایک کھلاڑی غلطی نہ کر سکے، وہ اپنی ڈسکریشن استعمال نہ کر سکے. تو دوسرا جو ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ جم کا، اب مجھے نہیں علم کہ انہوں نے جم کے اندر بھی کھڑکیاں وڑکیاں کھلی ہوئی تھی یا نہیں کھلی ہوئی تھی، لیکن یہ خطرناک جگہ ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ خطرناک جگہ آپ کا ریسٹورانٹ ہے، آپ کا جم ہے. یہ دو چیزیں پیک ٹاپ کے اوپر آتی ہیں، تو ان کا اگر جو خطرہ تھا اس کو منیمائز کرنا چاہیے تھا، اور مجھے علم نہیں ہے کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جواد رانا صاحب اور سمیم رانا صاحب دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، کوتاہی تو ہوئی ہے، یہ کوتاہی پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہوئی ہے، کسی اور سے ہوئی ہے، اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، اور پاکستان جلد از جلد ان ذمہ داروں کو بھی سامنے لانا ہوگا جن کی وجہ سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے، پاکستان کا تاثر خراب ہوا ہے، کرکٹ پر ایک حرف آئے ہیں، انگلی اٹھی ہے، کیونکہ یہ جو لیگ ہے یہ پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے میں بڑی سازگار ثابت ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، چھٹا ایڈیشن تھا اس کا. تو جلد از جلد ذمہ داران کا نہ صرف تعین ہونا چاہیے بلکہ آئندہ بھی اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایسے ایونٹ میں تمام طرح ایس او پیز کو فالو کیا جائے. ذیشان ملک کو پروگرام ٹیبل ٹاک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.